बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये जिक्र किया था कि पार्लिमानी पार्टी के और पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में कुछ अहम फैसले अदलिया के हवाले से किए जाएंगे, क्योंकि अदलिया आइन और कानून के तहत आने के लिए रजामंद नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ पहुँचा है, और ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही का जो दस्ते राज था मोहम्मद ख़ान भट्टी, उसकी जो ऑडियो लीक हुई है उसने भी इस मामले में अहम किरदार अदा करना है। इस ऑडियो लीक में वो बता रहा है कि किस तरह एक जज के दो बेटे करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं, और एक जज के चीफ जस्टिस का दामाद अली अफजल शाही बेंच मुकर्रर करने के फैसले करता है, यानी बेंचों की तश्कील वो करता है, और किस तरह ये जज फिर ख़ास किस्म के फ़ैसले देते हैं। ये तो एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो के अलावा भी कुछ और ऑडियोज़ हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ मज़ीद जजों का नाम लेकर उनके बारे में इंकशाफात किए गए हैं, और ये बड़ी संगीन किस्म की ऑडियो लीक है। ये चीज़ें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें आनी हैं, और इतलाआत ये हैं कि कुछ जजों को शायद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़े, और अगर उन्होंने इस्तीफ़े न दिए तो फिर कुछ एक्शन होगा, और वो एक्शन बज़रिया पार्लियामेंट होगा, और पार्लियामेंट के अंदर कुछ अहम फैसले कर लिए गए हैं, जिनके लिए आला हलकों की तायद भी हासिल कर ली गई है। पिछले 2-3 दिन में मुक़्तदर हलकों की हुकूमत के साथ मुलाकातें और ब्रीफिंग वगैरह हुई हैं, जिनमें कई किस्म की जो सूरत हाल पैदा हुई है इन दिनों में, उसका गौर से जायज़ा लिया गया, और ये कहा गया है, और ये इत्तेफाक राय से कहा गया है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी की बजाय एक जत्थाबंद गिरोह, जिसमें कलअदम तंजीमों के बहुत सारे लोग शामिल हैं, एक दहशत गर्दी का मनसूबा बना रही है या फ़ज़ा बना रही है। 6 दहशतगर्द तो ज़मान पार्क से पकड़े गए, उनकी वीडियोज़ भी आपने देख ली, तस्वीरें भी आपने देख ली। ये ऐसा मसला है कि जिसमें अब पीटीआई के लिए बचत के रास्ते हमवार नहीं रह गए, बचत के रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फैसले किए गए उनके नतायज आप अगले चंद दिनों में शुरू होते हुए देख लेंगे। और मैं यहाँ फिर ये बता दूँ दोबारा कि एक एक्शन इस तरह का नहीं होगा कि जैसे कुछ तूफ़ान आ जाए, इस तरह का एक्शन नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप बंदे पकड़े जाएंगे, उनसे इतराफ़ात करवाए जाएंगे, उनसे मालूमात ली जाएंगी, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, और फिर अदलिया को भी बतदरीज पाबंद कर दिया जाएगा कि वो आइन को और कानून को माने, जो कि अभी तक वो नहीं मान रहे। अभी तक वो अंधाधुंध इमरान खान की हिमायत में अनड्यू फैसले किए जा रहे हैं, और जो सूरत हाल पैदा हुई है इसका अंदाज़ा इमरान खान को भी है। उसके चेहरे पर वो इत्मीनान जो है वो आपको देख सकते हैं कि इत्मीनान की कैफियत कैसी है, और इसके दिमाग का जो आर्जा है वो भी आपने देख लिया कि इसने हाई कोर्ट में जब पेशी थी आज, तो ये एक शील्ड से अपना चेहरा छुपा कर लाया। यानी कितनी अहमकाना बात है। अगर उसे जान का ख़तरा था तो इसका मतलब ये है कि जो कातिल बकौल इसके वहाँ अगर छुपे हुए हैं जो इसकी जान लेना चाहते हैं, तो वो शील्ड की वजह से उसे छोड़ देंगे कि ये तो इसने शील्ड पहनी हुई, इसे निशाना ना बनाया जाए। हकीकत में ये एक नफसियाती आर्जा होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो नशे की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दें, जिसके बाद उन्हें हर तरफ से ख़तरा नज़र आता है। अब सूरत हाल ये है कि कुछ अर्सा पहले तक तो ये इसका स्टंट था कि मुझ पर कातिलाना हमला होगा, मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान ख़तरे में है। ये एक स्टंट था सियासी। लेकिन अब नफसियाती आर्जे की वजह से इसने ये सचमुच समझना शुरू कर दिया है कि हर चौक पर, हर मोड़ पर कोई ना कोई कातिल खड़ा है जो मेरी जान ले लेगा, और इसी खौफ की वजह से इसने शील्ड के ज़रिए अपना चेहरा छुपाया। जब तुम अदालत के कमरे में आ गए हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर वहाँ कोई कातिल बैठा हुआ है जिस तरह के ये सोच रहा है, तो उसको इसके शील्ड में चेहरा छुपाने की वजह से उसको पता नहीं चलेगा कि ये है इमरान खान, और वो समझेगा ये कोई और आदमी आ गया। यानी दिमागी आर्जे की हालत जो है इस हद तक पहुंच गई है, कोई तुक नहीं। ये एक मज़ाक़ खेज़ मंजर था जिसका मेरा ख्याल है पीटीआई वालों ने भी इसका मजाक ही उड़ाया होगा, और ये हैरान हुए होंगे कि हमारा लीडर ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। फिर इसने एक बयान दिया कि जब मेरे घर पर हमला हुआ तो पिंकी पीरनी अकेली थी, जब शीशे टूटे तो उसने चीखें मारी। ठीक है, इसमें कोई इतनी ताज्जुब की बात नहीं। ख़वातीन जो होती हैं, ज़ाहिर है वो इस तरह का हमला हो तो उनकी चीखें निकली जाती हैं, लेकिन ये चीखें मारने की बात जो है ये मीडिया में करने की इसे क्या ज़रूरत थी। वैसे इमरान खान को पता होना चाहिए कि चीखें अभी नहीं निकली हैं, चीखें अभी निकलना ही है। नैब ने इसके और पिंकी पीरने के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया बहुत सारे मामलात में, एक दो मामलात में नहीं, बहुत सारे मामलात में।
تو نیب سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی اور یہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے یہ پلو پکڑ کر اب پہلے کی طرح نہیں چھپا رہے گا. یہ اس کی پکڑ کے بندوبست بہت سارے قسم کے کر لیے گئے ہیں. ناظرین، وفاقی حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو دہشت گردی، یہ جو فوج کے خلاف ایک منافرت انگیز مہم بھارت کی لابی کے اشارے پر کی جا رہی ہے، اس کو عدالتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ یہ کیس سیدھا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے اور فوج مدعی ہوگی، جس کے بعد ان کی ضمانتیں لینے کی جو شوقین ہے وہ اپنا شوق اپنے ہاتھ پر رکھ کر ہی بیٹھے رہیں گے اور کارروائی ہو جائے گی. ان کی جو عزائم ہیں اب ان کے منہ سے خود نکل رہے ہیں. بول ٹی وی کا ایک اینکر ہے، اب غالباً اس کا نام ہے غازی، پتہ نہیں اسامہ غازی یا اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اس نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ بلتستان، جو ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، اس نے کھلی دہشت گردی کی ہے، اب اسلام آباد پولیس پر اس نے شیلنگ کرائی ہے اور پھر وہ عدالت کے اندر سے ایک شیطان اس کو نکال کر لے بھاگا ہے تو اس کو رہا کرا لیا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کا جو اندیا ہے وہ موجود ہے، یعنی حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے. تو اسی اسامہ غازی نامی ایجنٹ نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ گلگت کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، آپ اس کا کلپ سن لیجئے، تو پھر بھارت میدان میں آ جائے گا. اس کی نظر ہے وہ آزاد کشمیر قبضے کا وہ دعوے دار ہے اور گلگت کو کاٹ کر رکھ دے گا. شبلی فراز کو بھی اسی طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش تھی، لیکن وہاں پر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ پہنچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں اٹھا کر لے گئے. اب اگر ان کو پکڑا جاتا، گرفتار کیا جاتا، پولیس ایکشن کیا جاتا، تو وہ گلگت بلتستان ایک بہت ایک عجیب خبر بن جانی تھی. بھارت کہتا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے اس کا حصہ ہے، تو یہ اس کی انٹرنیشنلی بڑی خوفناک ریپریکیشنز ہونی تھیں. گلگت کا نقشہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت اگر چاہے خباثت کرنا چاہے تو وہ ایڈونچر کر سکتا ہے، کیونکہ گلگت کی چوڑائی بہت زیادہ نہیں ہے، اس کی ڈیپتھ جو ہے ایسٹ ٹو ویسٹ وہ بہت زیادہ نہیں ہے. 10-15 میل بھی اگر وہ پیش قدمی کر لے تو شاہراہ ریشم کا رستہ پاکستان سے کاٹا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھارت کے اس ایجنٹ غازی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا فوج کو یہ باتیں علم نہیں ہے کہ یہ گلگت کا یہ ٹکڑا ہے، یہ اس کی ڈیپتھ کم ہے اور بھارت کے لیے اس میں مداخلت کرنا نسبتاً آسان ہے. ظاہر فوج کو سب سے زیادہ پتہ ہے، اور فوج نے وہاں جو بندوبست کیا ہے وہ ایسا ہے کہ بھارت نے اگر مداخلت کرنے کی کوشش کی، گلگت میں گھسنے کی کوشش کی، تو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے 60-70 میل کی، یہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی، اور ایسا کوئی امکان فی الحال نظر نہیں آتا. بھارت کے عزائم میں بلا شبہ یہ بات شامل ہے کہ وہ گلگت کو کاٹ دے تاکہ چین اور پاکستان کا جو یہ رابطہ ہے ختم ہو جائے. لیکن اس پلان پر عمل کرنا اتنا اس کے لیے آسان نہیں ہے جتنا بھارت کے اس ایجنٹ اسامہ غازی نے سمجھ لیا یہ جو پیٹے. لیکن بہرحال اس آڈیو کا مقصد، اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ فوج کو ڈرا رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی عزائم اور ان کی خواہشات کس طرح باہر آ رہی ہیں. یہ جب کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم پاکستان کو آگ لگا کر بھسم کر دیں گے، تو یہ دھمکی نہیں ہے، اس کو دھمکی مت سمجھیے، یہ ان کی دلی خواہشات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. لیکن کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لہجوں میں کچھ خوف جھلک رہا ہے. وہ لال حویلی کا شیطان شیخ رشید مرزا مسرور کا خاص بال کا اس نے آج پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس میں اس نے وہ سب کچھ نہیں کہا جو پہلے کہتا رہا ہے کہ جلا دوں گا، گرا دوں گا، آگ لگا دوں گا، مار دوں گا، خون ہی خون، خون انقلاب، سری لنکا، فلانا ڈھمکانا. آج اس نے اپنی بکواس تو بکی، لیکن یہ چیزیں اس نے نہیں بکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی آنے والے سخت حالات کا اندازہ ہو گیا. اور دوسری طرف ناظرین، حکومت کو اور اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. عمران خان کا گھیراؤ کیا گیا، گرفتاری کے منصوبے بنے، بقول ان کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کے لیے کوشش کی گئی. پاکستان میں کتنے لوگ کتنے شہروں میں اس کے لیے نکلے، کسی جگہ کسی شہر میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا سوائے فیصل آباد میں، جہاں 15-20 آدمیوں نے ایک بازار کو ڈنڈوں کے زور پر بند کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. پرسوں کل کراچی میں عمران خان نے وہ ویڈیو لنک سے خطاب کیا تو 100 آدمی بھی وہاں موجود نہیں تھے. پولیس والے ملا کر 100 سے اوپر بن جاتے تھے، لیکن پولیس اور میڈیا کو اگر کاٹ دیا جائے، نکال دیا جائے
تو وہاں 50 آدمی بھی نہیں تھے عمران خان کا اہم ترین قوم سے خطاب سننے کے لیے. یہ کراچی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی. تو یہ اس کی صورتحال ہے، اور یہ حکومت کو، اداروں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا ورکر سڑکوں پر نہیں آ سکتا. اس کا جو جتھا ہے، اور وہ کرائے پر لیے گئے لوگوں پر مشتمل ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ جتھا صرف اس وقت سامنے آتا ہے جب عمران خان ان کے درمیان میں موجود ہو. جیسا کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر انہوں نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہاں ایک جتھا پہنچ گیا، لاہور میں جتھا پہنچ گیا، لیکن جب عمران خان نہیں ہوتا تو پھر یہ لوگ سڑکوں پر آنے کی ہمت نہیں رکھتے. اور یہ حقیقت جو ہے، جو میں بہت پہلے کہا کرتا تھا تو کئی لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے، اب وہ بھی مان گئے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے، اتنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکستان میں کہیں بھی لوگ نہیں نکلتے. ناظرین، کل میں نے ایک ہنٹ دیا تھا، ایک اشارہ دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو برطرف کرنے کا ایک پلان ہے، وہ کس طرح ناکام ہوا. تو کل کے پروگرام میں جگہ نہیں تھی، ٹائم نہیں تھا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا مختصر ذکر میں کر دیتا ہوں. یہ کہانی تو یہ چل رہی ہے کہ عمران خان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد وہ پھر آرمی چیف کو برطرف کر دے گا، اپنی مرضی کا آرمی چیف لائے گا، اور جنرل فیض حمید کو ISI کا چیئرمین سربراہ بنا دے گا، کیونکہ ISI کے چیئرمین کے لیے حاضر سربست جنرل کا ہونا ضروری نہیں. یہ پلان آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوگا، لیکن اس میں کچھ کمی بیشی ہے جو وہ میں بتا دیتا ہوں. کہ پلان یہ نہیں تھا کہ الیکشن کے بعد کرایا جائے گا، بلکہ پلان یہ تھا کہ اسی زمانے میں الیکشن سے قبل ایک ریٹ دائر کی جائے گی ایک چیف صاحب کے پاس، اور اس چیف صاحب سے بات ڈن کر لی گئی تھی. تو اس ریٹ پر چیف صاحب نے آرمی چیف کی تقرری کل عدم قرار دے دینی تھی، جس کے بعد صدر نے فوراً نوٹیفیکیشن کرنا تھا آرمی چیف برطرف، اور پھر نئے آرمی چیف کے لیے ایک شور مچنا تھا، اور پھر یہ کام بھی عدالت کے ذریعے ہونا تھا کہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، لہٰذا عدالت آرمی چیف کی تقرری کرے. تو اس میں جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو چیف صاحب نے آمادگی ظاہر کر دی، 2-4 ٹرک پہنچ گئے ہوں گے، تو لیکن بعد میں ان کو چیفز کو بتایا گیا کہ یہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ یہ تو بڑا فیٹل ہو جائے گا مسئلہ آپ کے لیے، آپ کسی جان نہیں چھڑا سکیں گے. پھر وہ ڈر گئے اور عمران خان کو بتا دیا کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا. اس طرح یہ سازش اپنی موت خوف کی وجہ سے مر گئی، کسی کے ایکشن لینے سے پہلے ہی. تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی تجزیاتی رپورٹ. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بندیال صاحب تو نہ مینج ہوتے ہیں، نہ ان کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ 2 ججز ہیں، منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب. ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مظاہر نقوی صاحب نے. مظاہر نقوی صاحب کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ان کے فرنٹ مین ہیں. تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ٹکا کے کرپشن کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں. تو PTI اور چوہی صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عدالتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں، فیصلے ہمارے حق میں دلواتے ہیں، تو ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. وہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کیسے مینج ہو رہی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ دیکھیں، یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا، لیکن بیچ میں علی افضل سعی آ گئے. علی افضل سعی نے کہا کہ میں یہ سارا مینج کرتا ہوں. علی افضل سعی نے چیف جسٹس سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے، PTI کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، ایک بھی فیصلہ PTI کے خلاف نہیں آئے گا. تو اس کے بارے میں وہ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے فائدے شائدے اٹھاتے رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک فائدے PTI کے کہنے پہ ان کو فائدے ملتے رہے ہیں، وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں. اور اپنے دماد کے لیے بھی انہوں نے 10-15 ارب کے پیپر پروجیکٹ کے لیے ہیں. تو کون سا پروجیکٹ؟ پیپر پروجیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، یہ آدھا کام ہوا ہوتا ہے اس پہ، تو باقی یہ کھاؤ پیو پروگرام ہوتا ہے، یہ جیبوں میں جاتا ہے. اچھا، تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں اور بھی ہیں کوئی جاننے والے آپ کے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی ہیں، مطلب جسٹس شاہد کریم ہے، ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے. جسٹس شاہد جمیل ہے، اس کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے. جسٹس فاروق حیدر ہیں، ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے. کس میت کا؟ وہ جب سے وکیل تھے تب سے ان سے پرانا تعلق تھے، اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا.